मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। सबसे पहले आप सबको हमारी पूरी होशाना टीम की तरफ से, हमारे चेयरमैन की तरफ से और हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हमारी मेहमान, जिन्हें आप पहले से भी जानते हैं, जो हमारी पहले भी मेहमान रह चुकी हैं, तो मैं मिस खाशिया को वेलकम करूंगी। वेलकम मिस। थैंक यू सो मच। और आपको भी जो है वो बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद हो। और ख़ासतौर पर होशाना टीवी की तरफ से आप सब देखने वालों को भी क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुआ से, तो मैं अपनी मेहमान को दावत दूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सो मिस खाशिया, प्लीज़ दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हाँ जी, हम दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू मोहब्बत भरा खुदा है और तेरी मोहब्बत का अमली इजहार हम तेरे बेटे यीशु मसीह में देखते हैं, जिसने इस दुनिया में आना कबूल किया और उसके आने के वसीले से खुदावन हम सबों के लिए ये मुमकिन हुआ कि हम तेरे साथ रफ़ाकत रख सकें, तेरे साथ ताल्लुक़ बना सकें। और ये जो हमारी टूटी हुई रफ़ाकत थी खुदावन, इसको तूने अपने बेटे के वसीले से बहाल किया है। खुदावन, हम इस वक्त में अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और खुदावन, जब हम तेरे बेटे के जन्मदिन को मनाना चाहते हैं तो खुदावन तेरा पाक रूह हम सब की मदद और रहनुमाई करे, हमें हिकमत और दनाई बख्शे, ताकि हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहरी तौर पर नहीं बल्कि दिली तौर पर और हकीकी तौर पर इस क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सकें। खुदावन, आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी खुदावन, इसमें भी तू हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। खुदावन, इस प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन, हमारी आपस की गुफ्तगू में, बातचीत में तेरी मौजूदगी और तेरी हुजूरी रहे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो व्यूअर्स, आज क्रिसमस के दिन हमने आपके लिए कोई एक खास किरदार नहीं चुना, बल्कि आपको आज बहुत सारे किरदारों के बारे में बताएंगे। सो इसके लिए हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला, और इस हवाले के बाद हम आपको एक किरदार के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारे किरदारों के बारे में बताएंगे। सो हमारे लिए आज की तलावत है मुकद्दस मत्ती की अंजील 2 बाब 1 से 12 आयत। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फिकियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में बरकत हो, आमीन आमीन। सो हम सब ने ये रेफरेंस पढ़ा और इसमें बहुत सारे किरदार भी आए, तो हम अपनी मेहमान से दरख्वास्त करेंगे कि वो इन किरदारों को हमारे लिए इलेबोरेट करें। तो मैम, हमने देखा कि इसमें सजदा करने के लिए लोग आए थे। सजदा करने कौन लोग थे ये जो सजदा करने आए थे?
یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو خاص طور پر متی اس کے دوسرے باب میں مجوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ مجوسی جو دور دراز کا سفر کر کے، اور یہاں پر ان کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے کہ وہ پورب سے سفر کر کے تو مسیح یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ انگریزی میں مجوسیوں کے لیے وائز مین استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو بہت زیادہ وزڈم رکھتے تھے اور علم فلک کے جو علم فلک ہے اس کے یہ ماہر تھے۔ تو یہ لوگ آئے تھے خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے، اور یہ اپنے ٹائم کے بادشاہ تھے، کہ یہ کوئی عام اور معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن یہ بادشاہ تھے جو خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس اعتبار سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑے لوگ تھے، یہ عظیم ہستیاں تھیں، اور یہ بہت ہی وائز لوگ تھے جو خدا یسوع مسیح کو اس کے جنم دن پر اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ زبردست۔ اور مقصد کیا تھا ان کا آنے کا؟ ان کا مقصد جو تھا وہ آنے کا وہ یہی تھا کہ وہ ان کو جو خبر ملی کہ کس طریقے سے ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق اس کو دریافت کیا، کیونکہ علم فلکیات کے ماہر تھے، اور انہوں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا، اور یہ ستارہ جو تھا وہ انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ستارہ تو کسی بادشاہ کی بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کون سا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ تو ان کا جو پرپس تھا ایکچولی وہ اس بادشاہ کو دیکھنے آئے تھے جو کہ ستارہ ان کو بتا رہا تھا کہ کوئی بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے، تو وہ اس کی رہنمائی میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اور اپنے جو گفٹس تھے ان کو دینے کے لیے وہ وہاں پر بیت لحم میں آئے تھے۔ اور بیت لحم جو ہے یہ بہت دور تھا، ان کی جو ریزیڈنس تھی، ان کی جو رہائش تھی اس سے کافی یہ دور تھا، لیکن تو وہ اتنا سفر طے کر کے آئے تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک کوئی مجوسی نہیں آیا، لکھا ہوا ہے کہ وہ کئی مجوسی آئے تھے، اور بہت ساری یہاں پر غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم ان کے گفٹ سے آئیڈیا لگاتے ہیں کہ 3 مجوسی ہیں۔ پچھلے دنوں میں مجھے ایک موقع ملا ایکسپو پہ، وہاں پر ہم نے کویسچن کیا کہ کتنے مجوسی آئے، تو بچوں نے سب سے زیادہ جو ہے نا یہی جواب دیا 3 مجوسی آئے، کیونکہ یہ جو ایک بڑی غلط فہمی ہے، غلط و عام ہو گئی ہے بلکہ یہ کہ لوگ سوچتے ہیں کہ 3 مجوسی آئے تھے۔ حقیقت میں یہ 3 مجوسی نہیں تھے، کئی مجوسی آئے تھے، لیکن جو کہ گفٹ جو 3 ہمیں نظر آتے ہیں، سونا، مر اور لبان، اسی سے لوگ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہ 3 مجوسی مسیح یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ستارے کا آپ نے کہا کہ ستارے نے ان کو گائیڈ کیا۔ آسمان پر تو طرح طرح کے ستارے ہیں، بے شمار ستارے ہیں جنہیں کاؤنٹ کرنا بھی جو ہے مشکل ہے، تو پھر ستارے نے کس طرح ان کی رہنمائی کی؟ میں اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ خداوند کی قدرت بھی ہے۔ خداوند نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، تو خدا کائنات کو اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید خداوند انہی لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے جو خداوند کے بہت قریب ہیں، جو خداوند کو بہت جاننے والے ہیں، جن کا خداوند کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے، وہی خداوند کو دیکھ سکتے ہیں، وہی خداوند کی باتوں کو سن سکتے ہیں، وہ خداوند کی آواز انہی کو آ سکتی ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ خداوند کی یہ پوری کائنات خداوند کے اختیار میں ہے، تو ضرور خدا نے کائنات کو استعمال کیا، کوئی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس کی یہ تخلیق ہے، ستارہ اس کی تخلیق ہے، وہ اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو چونکہ جو مجوسی تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ستاروں کے علم سے وہ واقف تھے، اور ستارے جو ہیں وہ فرق بتاتے تھے چیزوں، انہوں نے سوچا تھا جو ان کا علم بتا رہا تھا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ کوئی خاص ستارہ ہے، اور یہ ایک ایسا ستارہ ہے جو بادشاہ کے بارے میں، کسی بادشاہ کی پیدائش کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو اس لیے اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس بادشاہ کی جو پیشن گوئی یا اس بادشاہ کے بارے میں جو ستارہ بتا رہا تھا اس کے تعلق سے وہ اس کی رہنمائی میں وہ آئے تھے۔ تو حقیقت میں یہ ستارہ جو تھا نا یہ انہیں گائیڈ کر رہا تھا۔ یہ ان کو کیا یہ ستارہ کچھ خاص طرح کا تھا؟ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ کوئی خاص طرح کا تھا، لیکن ضرور جو علم فلکیات کے ماہرین ہیں وہ ضرور اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، اس کے بارے میں علم رکھتے ہوں گے، اور ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کوئی تھوڑا سا عجیب ہے
جو بادشاہ کے بارے میں بتا رہا ہے, کسی تبھی بادشاہ وہ کی اس کو پیدائش کے فالو بارے کرتے میں, کرتے اس خاص مقام تک خاص پہنچ گئے. مقام تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خاص مقام, یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے وہ چرنی کے اوپر آ کر جو ہے وہ رک گیا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو غلط عام ہو گئی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چرنی کے پاس ہی مجوسی بھی آئے تھے. لیکن بائبل مقدس خاص طور پر متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ مجوسی کہاں پر مسیح یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہاں پر لکھا ہے, اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسیح یسوع کو کس گھر میں دیکھا تھا انہوں نے, وہ چرنی میں نہیں انہوں نے دیکھا تھا. مطلب آپ کا مطلب ہے کہ وہ ستارہ چرنی میں نہیں ٹھہرا تھا, بلکہ وہ ستارہ ایک خاص نشان دے کر ان کو ایک خاص اور مقام کی طرف لے کر گیا. ہاں جی, جہاں پر مسیح یسوع اور اس کی جو ماں مریم تھی اور اس کے باپ یوسف, وہاں پر وہ ایک گھر میں گئے, تو وہاں پر مجوسی جو ہے وہ گئے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چرنی میں ان کو دیکھا, مسیح یسوع کو دیکھا ہے. چرنی میں گڈریوں نے مسیح یسوع کو دیکھا ہے. تو جو ہماری اکثر پکچر بنی ہوتی ہے جس میں ڈرامہ بھی آج کل لوگ کرتے ہیں, تو اس میں وہ سوچتے ہیں کہ مجوسی بھی ساتھ آ گئے ہیں, گڈریے بھی ساتھ آ گئے, اور چرنی کا سین سارا وہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے. تو حقیقت میں یہ اس طرح سے بائبل مقدس ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ وہ اس طرح کی اسٹوری تھی. لیکن شاید میرے خیال میں لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ سارے ایک ہی دفعہ سین دکھا دیا جائے ڈرامے میں. لیکن حقیقت میں مسیح یسوع کو جو مجوسیوں نے دیکھا وہ ایک گھر میں دیکھا. اس وقت میں مریم اور یوسف ایک گھر میں پہنچ گئے تھے, کیونکہ وہ کافی دور دراز سے سفر کر کے آئے. پھر بعد میں انہوں نے ہیرودیس سے دریافت بھی کیا کہ کون سا بادشاہ پیدا ہوا ہے. وہ ہیرودیس کے پاس آئے ہیں, ان کو پتا تھا کہ شاید ہیرودیس کو پتا ہوگا کہ کوئی بادشاہ ہے تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس نے اس طریقے سے اس کی رہنمائی نہیں کی ہے, بلکہ ہیرودیس تو پریشان ہو گیا, وہ گھبرا گیا. اگر آپ 3 آیت کو دیکھیں تو یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ کے یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے, وہ ڈر گئے تھے, وہ خوف زدہ ہو گئے تھے. مجوسیوں نے خداوند یسوع مسیح کو سونا, مر اور لبان دیا. یہ تینوں تحائف اپنے آپ میں بڑے یونیک ہیں, تو ان تحائف کے بارے میں کچھ بتائیں. اس کے بارے میں بہت سارے لوگ فرق اسکول آف تھاٹس رکھتے ہیں. ان تحائف سے سب سے پہلے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 3 مجوسی آئے, لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ہمیں ٹیکسٹ شروع میں بتا دیتا ہے کہ کئی مجوسی آئے تھے. تو دوسری بات یہ کہ یہ قیمتی تحائف تھے جو وہ لے کر آئے تھے, جس میں سونا ہے, لبان ہے, مر ہے. تو یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں, اور آج بھی یہ خوشبوئیں, اور جو خاص طور پہ لبان اور مر, یہ بڑی اچھی خوشبو ہے. یہ بہت اچھے چیزیں ہیں جو بڑی مہنگی ہیں. اور سونا ہے, اس کی تو قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے نا وہ دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اس کی قیمت میں. اور لڑکیوں کو تو, عورتوں کو تو خاص طور پر سونا بہت پسند ہوتا ہے, لیکن اس کا جو ریٹ ہے, اس کی جو پرائسز ہیں وہ کافی ہائی ہو چکے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت قیمتی تحائف وہ لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے تھے. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ چونکہ وہ بادشاہ تھے اور بادشاہ کو وہ پریزنٹ کر رہے تھے تحفے, تو وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہم تھوڑا سا سونا لے جائیں, تھوڑا سا مر لے جائیں, تھوڑا سا لبان لے گئے. وہ کافی تعداد میں لے کر آئے, وافر مقدار میں لے کر آئے ہوں گے. تو انہوں نے یہ 3 پیش کیے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ سونا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کو پیش کرتا ہے, اس کے بادشاہ ہونے کو پیش کرتا ہے. لبان مسیح یسوع کے کائن ہونے کو پیش کرتا ہے, اور مر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کا اظہار کرتا ہے. تو وہ کچھ اسکول آف تھاٹس یہ بھی ہیں کہ یہ تینوں گفٹس دیے گئے تو مسیح یسوع کی بادشاہت کو, اس کی کہانت کو, اور اس کی اصلی موت کو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم سب کے گناہوں کے لیے اپنی جان فدیے کے طور پر دے گا. تو اس طریقے سے یہ ہمیں تحائف کا جو ذکر ملتا ہے, ان کی یہ پیچھے روحانی پہلو بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, انفارمیشن کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. تو ہم آپ سے ملتے ہیں, جائیے گا کہیں بھی نہیں, ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.